सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। नाज़रीन, जंग की जो आग है वो खुशियाँ, सुख, चैन, ख्वाब सब कुछ जलाकर आंखें बंजर कर देती है। आहों और सिसकियों की मातमी लोरियों में अलमिये परवान चढ़ते हैं। दूसरी जंग अज़ीम में भी कभी ना मरने वाले अलमियों ने जन्म लिया। 4 से 5 करोड़ ज़िंदगियाँ इस जंग की भेंट चढ़ी और उस जंग में जहाँ हर रोज़ कोई ना कोई अलमिया जन्म लेता था, ये भी कहा गया कि जर्मन डिक्टेटर हिटलर ने यहूदियों की नस्ल कुशी की। शक, शुबे या किसी किस्म के सवाल की इजाज़त दिए बगैर कहा जाता है कि दूसरी जंग अज़ीम में 60 लाख यहूदियों का कत्लेआम किया गया। अब इस 60 लाख के फिगर पर आप सवाल नहीं उठा सकते। दुनिया की मुहज़्ज़ब अक़वाम माइंड कर जाती हैं। ये एक ऐसा हसास मामला है कि अगर आप बदकिस्मती से किसी यूरोपियन मुल्क में होते तो ये सवाल आपको उठा भी सकता है और मुश्किलात में डाल भी सकता है। आखिर क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप ये सवाल पूछकर यहूदियों की दिल शिकनी के मुर्तकिब हुए। आज अरब नफूस की इस दुनिया में 0.2% यहूदी इतने ही बाअसर और असर रसूख के हामिल हैं कि दुनिया में उनके सामने ये जो हर्फ इनकार है इसकी जुर्रत नहीं है। अगर होती तो आज गज़ा में एक एक हाथ की नन्ही मुन्नी कब्रों के शहर आबाद न होते। अब इसे क्या कहा जाए कि दूसरी जंग अज़ीम में ये जो मज़लूम कौम का टाइटल लेने वाली ये कौम है, इसने पहले साजिशें करके दुनिया का जुग्राफिया तब्दील किया, उम्मत मुसलमा की पुश्त में खंजर घोंमकर फ़लस्तीन में इसराइल को आबाद किया और अब फ़लस्तीनियों का बाकायदा ये कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक गज़ा पर इसराइली हमलों में अब तक 42,171 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कोई दिन नहीं जाता कि इसराइली तैयारे आसमान से बारूद ना बरसाते हों। 24 घंटों में इसराइली तैयारों की बमबारी से 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 4 बच्चे जिन्हें सफ़ेद कफन में लिपटाकर कब्रों में उतारा गया है। अब इन 42,171 शहीदों में गज़ा की वजारत सेहत के मुताबिक 12,000 बच्चे भी शामिल हैं और इन 12,000 में 710 तो वो शीरख्वार बच्चे थे जिनकी उम्रें 1 साल से 1 बरस से भी कम थीं। बच्चों का ये कत्ल तारीख़ में फ़िरौन ने किया था या फिर आज ये नेतन्याहू जो आज का फ़िरौन बना हुआ है ये कर रहा है। उम्मत मुसलमा समेत दुनिया की तमाम ताकतें सिर्फ ज़बानी मुज़म्मतों को काफ़ी समझे हुए हैं। मुज़म्मती बयानात आगे भी चलें, ज़बानी जमा खर्च करके साथ साथ सीज़ फायर की कोशिशें की जा रही, लेकिन ये जो गज़बनाक इसराइल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या स्कूल, क्या हॉस्पिटल, क्या पनाह गुज़ीनों के कैंप और क्या क़ौम मुत्तहिदा के इदारे इसराइल का जहाँ दिल चाहता है, जहाँ इनका जी चाहता है, बमबारी करके बर्बादी फेर देते हैं ये। और इसके पास सहाफ़ियों, रेड क्रॉस के कारकुनों समेत किसी के लिए माफ़ी नहीं है। कोई पूछने वाला नहीं है, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। और इस सूरत हाल में आलमी इदारे हमेशा की तरह बादस्तूर कहते आ रहे हैं कि ये जो जंग है ये जंगल की आग की तरह फैल सकती है, आगे भी बढ़ो ना, कुछ और भी करो। मशरक़ वुस्ता जंग के दहाने पर खड़ा है, ऐसे बयानात। और अब ये होता हुआ लग भी रहा है कि जब देखें ज़रा लबनान से हिज़्बुल्लाह के रॉकेट हमलों के बाद इसराइली तैयारों ने लबनान का बाकायदा रुख कर लिया। अब इसराइली तैयारों ने, आपको पता है कि कल क्या किया, अलल सुब लबनान के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पे शदीद बमबारी की है। और अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल का ये जो हमला है ये गज़ा की जंग का अब तक का सबसे बड़ा फ़ज़ाई हमला था। इसराइली हमलों से लबनान में अब तक 492 अफराद जाँ बहक और 1600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। और इसराइल का ये कहना है कि उसने लबनान में 24 घंटों के दौरान हिज़्बुल्लाह के 1100 अहदाफ पर बमबारी की है। कि सारी सूरत हाल में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं माहिर आलम अमूर और पाकिस्तान की साबिक सफ़ीर मलिहा लोधी साहिबा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए मलिहा। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा था ये जो जंग है ये सिर्फ गज़ा तक नहीं रहेगी बल्कि इसका जो दायरा है ये मज़ीद बढ़ेगा। अमेरिका ने भी, आपको याद होगा, इस खदशे का इजहार किया था और अब वही हुआ। अब लबनान भी जंग की लपेट में आ गया है। तो अब अगला सवाल जहन में ये आता है कि क्या बात यहीं तक रहेगी या ये आग आगे फैलती नज़र आती है, मशरिक़ वस्ता तक जा सकती है? अव्वल तो ये कि लबनान में जो जंग इस वक्त हो रही है, जो लड़ाई हो रही है, वो जाहिर है इजराइल की तरफ से ही हो रही है, जिसका फिर जवाब हिज़्बुल्लाह दे जा रहा है। तो इससे तो यही लगता है कि इस लड़ाई में और शिद्दत आएगी। कल बल्कि 500 से ज़्यादा लोग शहीद हुए लबनान में। और आज रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल ने बेरूत, जो कि लेबनान का कैपिटल है,
اس پہ بھی حملہ کیا ہے. تو اس ساری صورتحال جس کو اسرائیلی جو گورنمنٹ آفیشلز ہیں وہ کہتے ہیں ہم ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں لڑائی کے. تو اگر ایک نئے فیز میں داخل ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پھر یہ خطرہ ضرور بڑھ رہا ہے کہ یہ پورے مشرق وسطیٰ میں لڑائی پھیل سکتی ہے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, امریکہ یا تو کچھ کرنا نہیں چاہتا ہے یا وہ کر ہی نہیں پا رہا ہے. کال ضرور دیے جا رہا ہے, بار بار اسرائیل کو وارن کیے جا رہا ہے کہ جی آپ لبنان پہ اٹیک اس طرح سے مت کریں, اس لیے کہ اس سے کانفلکٹ اور پھیل جائے گی. لیکن اس کے یہ کہنے سے تو اسرائیل نہیں رک رہا, کوئی عملی اقدام اٹھانا ہوگا. تو میم یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے, ملیحہ صاحبہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ اس پوزیشن میں نہیں ہے امریکہ کہ کوئی عملی اقدام نہ اٹھایا جا سکے اور صرف کہہ دینا, وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاڑنا, کہ بس آپ نے کہہ دیا ہے خانہ پوری کر دی لیکن عملی اقدامات نظر نہیں آئیں گے تو پھر بات آگے بڑھتی ہوئی کیسے دکھائی دیتی ہے کہ معاملہ کیسے رکے گا؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں ایک سال آلموسٹ ایک سال ہونے کو آ رہا ہے جبکہ یہ اسرائیل نے غازہ پہ جو جنگ مسلط کی تھی. تو ایک سال سے امریکہ کہتا جا رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بند ہو, لیکن انہوں نے کچھ نہیں کیا. بلکہ یو این سیکورٹی کاؤنسل میں جب قراردادیں بھی پیش ہوئی تو انہوں نے ویٹو استعمال کر کے ان قراردادوں کو ناکام بنایا, بلکہ ان کو اڈاپٹ ہونے ہی نہیں دیا. تو اس سے تو پھر یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل جس طرح کے ایکشنز لے رہا ہے اس کو یہ کم از کم اتنا اطمینان ہوگا یا اتنی ایشورنس ہوگی کہ امریکہ کی حمایت اس کے ساتھ ہے, امریکی اسلحہ اس کو ملتا جا رہا ہے, وہ بالکل نہیں رکا ہے. تو اس سے تو پھر یہی ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ نہیں چاہتا کہ جنگ بندی ہو. ابھی دیکھ رہے ہیں جو اقوام متحدہ کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے بھی جو یو این ایجنسیوں کے کچھ عہدیدار سربراہ ہیں ان کے دستخط سے ایک بیان جاری کیا جس میں ایگزیکٹلی یہ لکھا ہے جی کہ مظالم ختم ہو جانے چاہیے. اور اقوام متحدہ کے جو سیکرٹری جنرل ہے ملیحہ صاحبہ انہوں نے بھی خبردار کی ہے کہ لبنان خدا نہ خواستہ ایک اور غزہ بننے جا رہا ہے. یہی بات ابھی اب جو کہہ رہی تھیں کہ اقوام متحدہ بھی اس سے آگے بڑھ کے کوئی کردار ادا نہیں کر رہا, اور آپ نے بڑا خوبصورتی سے یہ بیان کیا کہ یا کر نہیں رہا یا کرنا نہیں چاہتا. تو میرے خیال سے کرنا نہیں چاہتا والی بات آپ کی بالکل صحیح دکھائی دیتی ہے کہ اگر یہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, یہ کرنا نہیں چاہتے ہیں. دیکھیں امریکہ اس وقت انتخابات میں بزی ہے, ظاہر ہے ان کے صدارتی انتخابات کی کیمپین چل رہی ہے, تو ایک طرح سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا فوکس ہی کہیں اور ہے. اور دوسری طرف یہ اسٹیٹمنٹس دیے جاتے ہیں لیکن اس سے آگے یہ نہیں جاتے. اور جہاں تک یونائٹڈ نیشنز کا تعلق ہے, آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس کے سیکرٹری جنرل نے اور مختلف اور یو این آفیشل نے تو بار بار یہ کہا ہے اور پھر سے دہرائی ہے یہ بات کہ دیکھیں اس خطرے کو روکنا چاہیے جس سے کہ جنگ پورے خطے میں نہ پھیل جائے. لیکن لگتا یہی ہے کہ امریکہ نہ اپنا اثر استعمال کرنا چاہتا ہے اسرائیل پہ اور نہ ہی کوئی اور قدم لینا چاہتا ہے جس سے کہ اسرائیل کو رکا جائے. اور جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے لگتا تو یہ ہے کہ اس کے جو وزیر اعظم ہے ان کی جو سیاسی فیوچر ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جنگ جاری رکھنا ہی صحیح, ان کی سیاسی فیوچر جو ہے وہ اشور ہوگی, وہ گارنٹی ہوگی. تو یہ بہت ہی گمبھیر لیکن بہت ہی خطرناک سچویشن ہے. اور یہ بھی ہمیں آئی تھنک کہنا چاہیے کہ ہمیں مایوسی ہے مسلمان حکومتوں سے, خاص طور پہ عرب حکومتوں سے. ایگزیکٹلی میں آپ سے یہ پوچھنے جا رہی تھی جی, ان کا کیا کردار ہے؟ کچھ ایسا قدم نہیں اٹھایا. تو ملیحہ صاحبہ عرب لیگ کی اگر ہم بات کریں, او آئی سی, یہ بھی کچھ ٹھوس اقدامات کیا نہیں اٹھا سکتے ہیں؟ کیونکہ جس قسم کی ویڈیوز آتی ہیں معذرت کے ساتھ پہلے میں دیکھتی تھی لیکن میں اب یہ اعلان کہوں گی ٹی وی پہ کہ میں اب وہ ویڈیوز نہیں دیکھ پاتی ہوں. وہ چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح کے مظالم کیے جا رہے ہیں, اور وہاں پہ بہت سے بچے جو شہید ہوئے ہیں ان کو تو شاید اپنا نام بھی نہیں پتہ تھا, 1 سال سے کم ان کی عمریں تھیں, انہوں نے دنیا میں کچھ دیکھا ہی نہیں تھا. تو یہ مسلمان جو امہ ہے, ہماری جو مسلم امہ ہے, ہم کیوں خاموش ہیں؟ دیکھیں مسلمان امہ جو مسلمان پبلک ہے وہ تو خاموش نہیں ہے, بلکہ آپ نے دیکھیں بڑے بڑے جلوس نکلے ہیں مسلمان دنیا کے مختلف ملکوں میں. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, ہم تکلیف کو محسوس کرتے ہیں لیکن جو کر سکتے ہیں وہ خاموش ہیں. میم جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جو حکومتیں ہیں وہ مسلم امہ کی جو امیدیں ہیں یا ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس پہ پوری نہیں اتر رہی. لوگ تو چاہتے ہیں, مسلمان جو پبلک ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹرانگ ایکشن لیا جائے او آئی سی کی طرف سے یا عرب لیگ کی طرف سے, لیکن ابھی تک اسٹیٹمنٹس ہی ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ضرور ہے کہ انہوں نے امداد بھیجی ہے یونائٹڈ نیشنز ایجنسیز کے ذریعے
فلسطینیوں کے لیے غازہ میں، لیکن اس سے آگے بالکل نہیں گئے. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان کے پاس بالکل ہی کوئی طاقت نہیں ہے. ان کے پاس ہے مختلف قسم کی چیزیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن لگتا ہے کہ وہ بھی امریکہ سے ڈرے بیٹھے ہیں. اچھا ملیحہ صاحبہ، اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری نے یہاں تک کہہ دیا جو غزہ کے دونوں فریق ہیں نا، شاید یہ دونوں ہی جنگ بندی کے لیے سیریس نہیں ہیں، سنجیدہ نہیں ہیں، اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوششیں کامیاب نہیں ہو رہی ہیں. یہ کیسا آپ کو آپ کو سن کے کیسا لگ رہا ہے کہ دونوں جنگ بندی کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں؟ جن کی اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں وہ سنجیدہ کیسے نہیں ہو سکتے؟ یہ تو میں سمجھنے درست نہیں ہے، اس لیے کہ حماس نے تو بار بار کہا ہے کہ وہ جنگ بندی کے لیے تیار ہے. ان کے کچھ شرائط ضرور ہیں، تو شرائط تو ہمیشہ ہوتے ہیں نیگوسیشنز میں، لیکن اسرائیل کی طرف سے ہم نے کوئی انٹرسٹ نہیں دیکھا جنگ بندی کی. بلکہ دیکھیں نا، اس وقت کس نے کہا تھا اسرائیل کو کہ لبنان پہ بھی وہ حملہ کرنا شروع کر دیں؟ تو اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. میرے خیال سے سب کی خاموشی نے، جو سب خاموش تماشائی بنے ہوئے، اس خاموشی نے ان کو کانفیڈنس دیا. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اس سے وہ امبولڈن ہوئے ہیں اور انہوں نے دیکھا ہے کہ کوئی روکنے والا ہے نہیں. تو اب ہر طرف جہاں وہ چڑھائی کر سکتے ہیں، ملٹری چڑھائی کر سکتے ہیں، وہ کر رہے ہیں. لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز بالکل، آپ کہہ سکتے سیکورٹی کاؤنسل یعنی کہ بالکل فیل ہو گئی ہے. اس نے اپنی جو اس کی ذمہ داری ہے اس پہ وہ پوری نہیں اترے، بیکاز کام تو ان کا ہے جنگ بندی کرانا، یہی تو ان کے مینڈیٹ ہے. وہ نہیں کرا سکے اس لیے کہ امریکہ نے بار بار ویٹو کیا ہے قراردادوں کو. تو یہ افسوس کی بات ہے کہ اس وقت اتنے لوگوں کی شہادتیں ہو بھی چکی ہیں اور ہوتی جا رہی ہیں روزانہ. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، کل کے دن 550 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے لبنان میں. اور اب تو یہ بھی خطرہ ہے کہ شاید اسرائیل جو جنوبی لبنان ہے اس پہ قبضہ کر لے، اس کو آکیوپائی کر لے. پہلے بھی کر چکا ہے ماضی میں. یہ جو جنگ کا دائرہ کار ہے یہ تو پھر پورے خطے میں پھیلتا ہوا دکھائی دیتا ہے. خدا نخواستہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ جی اگر وہ جاتے ہیں اور آکیوپائی کر لیتے ہیں سدرن لیبنن کو، یعنی کہ جنوبی لبنان کو، تو پھر تو واقعی بہت ہی صورتحال گمبھیر ہو جائے گی. اور یہ نہ بھولیں کہ ایران جو کہ اب تک، اور بلکہ ان کے صدر نے ابھی نیو یارک میں بھی ایک انٹرویو میں کہا کہ وہ نہیں جنگ چاہتے، وہ نہیں چاہتے کہ جنگ اور پھیلے. لیکن دیکھیں اگر اسرائیل اسی طرح سے کرتا رہا تو اور ممالک بھی جو ہیں وہ مجبور ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا میں ایک اور بات یہ جاننا چاہ رہی ہوں، جو سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ جو اقوام متحدہ میں غیر معمولی اصلاحات کا جو مطالبہ کیا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ یونائٹڈ نیشنز کے ریفارم کے بارے میں؟ جی سعودی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں جو اصلاحات ہیں اس کا مطالبہ کیا. کیا مطلب از اٹ پاسبل، یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہو سکتا ہے آپ کے مطابق؟ وہ تو صرف سعودی وزیر خارجہ نے نہیں کہا، سارے دنیا کے ممالک جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اصلاحات ہوں، ریفارم ہو، سیکورٹی کاؤنسل کو زیادہ جمہوری بنیادوں پہ نیا سرے سے تشکیل کیا جائے. لیکن اس وقت کوئی اگریمنٹ نہیں ہے کہ یہ کس قسم کا ریفارم ہونا چاہیے. میں خود انوالو رہی جب میں یو این میں پوسٹڈ تھی پاکستان کے سفیر کے طور پہ. میں نے خود پارٹیسپیٹ کیا جو وہاں مذاکرات ہوتے تھے یو این سیکورٹی ریفارم پہ، مگر مجھے کوئی اس طرح کا آثار نہیں نظر آیا کہ کوئی دنیا کے جو بڑے پارٹ ہیں اور جو اور مختلف ملک ہیں ان کے درمیان کوئی اس قسم کا کنسنسس ہو اور اگریمنٹ ہو کہ کس قسم کا ریفارم ہو. ریفارم کی تو بات سب کرتے ہیں، لیکن کس قسم کا ریفارم ہونا چاہیے اس پہ کوئی اگریمنٹ نہیں. بہت شکریہ ملیحہ لودھی صاحبہ آپ کے وقت کے لیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد علی. بہت شکریہ علی جوائن کرنے کے لیے. علی چونکہ آپ انٹرنیشنل افیئرس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ جو غزہ والا معاملہ ہے اب یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ لبنان جو ہے وہ بھی جنگ کی لپیٹ میں آ گیا. تو خدا نہ خواستہ یہ جو جنگ کا دائرہ کار ہے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. کیا یہ آگ اب مشرق وسطیٰ تک جائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ بہت شکریہ فضا. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے امریکی سیاست سے. آپ جانتی ہیں کہ تقریباً 1 مہینہ رہ گیا ہے امریکی صدارتی انتخابات میں، اور جو اسرائیل کی قیادت ہے وہ اس بات سے بخوبی آشنا ہے کہ اس وقت دونوں جو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار ہیں وہ جوئش لابی کی آشیرواد اور ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں. اس لیے وہ اسرائیل پر جنگ بندی کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے، اور اس احساس کے تحت وہ جو 1 مہینے کا وقت ہے اس کو اپنے 3 مقاصد کے لیے بھرپور انداز میں استعمال کر رہے ہیں. پہلا مقصد یہ ہے کہ میکسیمم جو ہے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جائے، ان کی اراضی پہ قبضہ کیا جائے، ویسٹ بینک میں بھی اور غزہ پہ بھی.
اور دوسرا مقصد ان کا یہ ہے کہ جو متحرک قوتیں ہیں جس طرح حزب اللہ ہے اور ہوتی، ان کی دفاعی صلاحیت میں بھرپور انداز میں کاری ضرب لگائی جائے، ان کی قیادت کو ہلاک کیا جائے اور ان کے انتظامی ڈھانچے کو منتشر کیا جائے۔ تو اس ایک مہینے کے وقت کو جو اسرائیلی قیادت ہے وہ بھرپور انداز میں استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اچھا علی، آپ کی بات ختم ہو گئی ہے؟ مجھے لگا شاید ڈیلے ہے۔ جی اچھا علی، یہ ایران جو ہے اور حزب اللہ، اس کے تعلقات آپ کو پتہ بڑے گہرے ہیں، بڑے قریبی ہیں، تو کتنے امکانات ہیں اب اس میں ایران کی جانب سے بھی کوئی آپ کو قدم اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ دیکھیں، جو حقیقت پسندانہ انداز میں اگر ایران، حزب اللہ، ہوتیز اور حماس کے تعلقات کو دیکھا جائے تو یہ ایک حقیقت ہے کہ نظریاتی اعتبار سے ان کی بھرپور انداز میں سفارتی، سیاسی، اخلاقی اور دفاعی اعتبار سے ایران پشت پناہی کرتا ہے، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل مشرق وسطیٰ کی واحد ایٹمی طاقت ہے اور ایران اس بات سے بخوبی آشنا ہے، اس لیے براہ راست جنگ میں کودنے کے امکانات کم ہیں۔ دوسری بات یہ کہ حزب اللہ اور ہوتی بھی جو ہیں وہ متحرک تنظیمیں ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتیں بھی ہیں، اور جس طرح ہوتی اپنے یمن میں اپنا ایک سیاسی تشخص رکھتے ہیں، اس طرح حزب اللہ جو ہے ایک بڑی سیاسی جماعت بھی ہے لبنان کے اندر۔ تو وہ اسرائیل ان کے اوپر جتنا بھی تشدد کرے، جتنے بھی حملے کرے، وہ ان کا جواب تو دیں گے، لیکن وہ لبنان کے اندر سے کے خطرات کو بڑھا کے ایک کھلم کھلا بڑے پیمانے پہ جنگ کا شاید خطرہ مول نہیں لیں گے، کیونکہ وہ چاہیں گے کہ سیاسی اعتبار سے جو ان کی فالوئنگ ہے لبنان کی عوام کے اندر اس میں بھی کمی نہ آئے، اور یقینی طور پہ چونکہ وہ دفاعی اعتبار سے ایران پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو ان کی جوابی کارروائی ہے اس کی مقدار اور معیار کا دار و مدار اس بات پہ ہے کہ کیا ایران بھرپور انداز میں ان کی جو ملٹری سپلائیز ہے اس کو مینٹین کرنے میں کامیاب ہوتا ہے یا نہیں۔ اچھا، یہ جو اسرائیلی یروشلم پوسٹ میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے حق میں تعریفوں سے بھرا یہ جو آرٹیکل لکھا گیا، اس کا ابھی تک چرچا ہے، اس کے بعد ان کا جو بیان ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا، انہوں نے کہا میرا موقف وہی ہے کہ وہ پہلے سیز فائر کریں، 2 ریاستی حل کی جانب بڑھیں، پھر بات چیت ہو سکتی ہے۔ کیا سمجھ آتی ہے آپ کو اس پورے معاملے کی؟ اس پہ بھی ذرا کامنٹ کر دیجیے۔ جی دیکھیں، میرا مختصر اس پہ کامنٹ یہ ہے کہ جو یہ صہیونی تصویراتی پلانرز ہیں وہ ان کی جو توسیع پسندانہ پالیسی ہے اسرائیل کی، اس کا صرف ایک پہلو یہ ہے کہ وہ تشدد کا سہارا لیتے ہیں فلسطینی اور لبنان کے حوالے سے اور ان کے علاقوں پہ قبضہ کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ نظریاتی اور سیاسی اور سفارتی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلم دنیا کے ساتھ ابراہم اکارڈ کے تحت شیر و شکر ہو جائیں، اور ایسے لیڈرز تلاش کرتے ہیں جو کہ ان کے لیے مسلم دنیا کے اندر رائے سازی اور ہمدردی میں اضافے کا کام کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو جیروسلم پوسٹ کا آرٹیکل ہے وہ بڑا میں سمجھتا ہوں اہم ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو بہت ہی قدامت پرست اور مؤثر صہیونی حلقے ہیں وہ ان کی امیدوں کا دار و مدار جو ہے وہ بہت حد تک بانی پی ٹی آئی پہ ہے کہ وہ اپنے خاندانی رواسم، اپنے قد کاٹ اور اپنی فوج مخالف بیانیے کے نتیجے میں نہ صرف مسلم دنیا میں اسرائیل کے حوالے سے سفارتی تعلقات کے لیے رائے ہموار کریں گے، بلکہ فوج کے اوپر دباؤ بھی ڈالیں گے تاکہ وہ اپنی جو نظریاتی اور اصولی موقف ہے فلسطین کے حوالے سے اس پہ نظر ثانی پر مجبور ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی محمد علی، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد، اور بریک کے بعد کریں گے معیشت کے حوالے سے، اور میرے ساتھ موجود ہوں گے ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ بات کر لیتے ہیں معیشت کی، اور معیشت کی بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ماہر اقتصادی امور، ماہر معاشیات حفیظ پاشا صاحب۔ بہت شکریہ پاشا صاحب وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ سر، آئی ایم ایف سے شروع کرنا چاہوں گی میں۔ حکومت بڑی پر امید دکھائی دیتی کہ آئی ایم ایف کا جو 24واں قرض پروگرام ہے یہ مل جائے گا، سر کیا کہیں گے؟ دراصل میٹنگ جو ہے وہ تو ہونی چاہیے انشاءاللہ کل، بورڈ کی میٹنگ 25 تاریخ کو،
تو اس کے نتیجے میں عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پروجیکٹ یا پروگرام IMF کا بورڈ پہ جاتا ہے تو وہ اسی وقت جاتا ہے جبکہ اپروول کی گنجائش بہت ہوتی ہے. تو انشاءاللہ کل میرے خیال سے کسی وقت IMF کا جو نیا پروگرام ہے پاکستان کے لیے 3 سال کا ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی تقریباً $7 ارب کا وہ اپروو ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا پاشا صاحب یہ تو 24 کا ایک ہنسا ہے، یہ ظاہری باتیں بتا رہا ہے کہ اس سے پہلے بھی تو ہم نے 23 پروگرام ہم لے چکے ہیں، لیکن ان 23 پروگراموں کی اگر بات کی جائے تو ہم اس طرح کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ہر پروگرام کے بعد اس طرح کی بازگشت سنائی دیتی کہ شاید اب ضرورت نہ پڑے، یہ آخری پروگرام ہو سکتا ہے. ابھی بھی یہ جو خبریں یہ گردش کر رہی کہ شاید یہ آخری پروگرام ہو سکتا ہے. تو آپ کو ملکی معیشت کو دیکھتے ہوئے، جو صورتحال اس کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیے جیسے وقت گزرتا گیا ہے، پاکستان کا سب سے پہلا پروگرام 1950 میں تھا، بہت ہی چھوٹا سا پروگرام تھا. اس کے بعد میں بہت عرصے تک پاکستان کو IMF کی پروگرام کی ضرورت نہیں پڑی، اور اب پھر 1988 یعنی کہ 88 میں پاکستان پھر سے واپس گیا IMF کے پاس، اور اس کے بعد سے ایک بہت لمبا سلسلہ چلتا رہا ہے. اور تو آپ نے تو دیکھا ہوگا پچھلے دنوں اور کچھ سالوں میں پاکستان 2013 سے 2016 تک ایک فنڈ پروگرام میں تھا، پھر اس کے بعد میں 2019 سے 2022 میں ایک پروگرام میں تھا، اور پھر پچھلے دنوں ایک سٹینڈ بائی فیسلٹی میں تھا 9 مہینے والا. تو پاکستان کے ساتھ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو ریزروز ہیں ان کا جو ریشیو ہے ہمارا ٹوٹل ایکسٹرنل قرضوں کے ساتھ وہ بہت کم ہے. $9 ارب کے ریزروز ہیں، اور ہمارا جو بوجھ ہے ایکسٹرنل قرضوں کا وہ 130 سے بھی زیادہ $ارب ہے. تو ان حالات میں یہ کہنا کہ پاکستان بڑے تیزی سے نکل آئے گا، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے آنے والے پروگرام میں نمایاں طور پر اچھے پرفارمنس کی ضرورت ہے. اور ریزروز اگر 17 سے 20 ارب تک جاتے ہیں تو یقیناً کافی عرصے کے لیے پھر پاکستان کو ضرورت نہیں پڑے گی، مگر اس کے امکانات کم ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ جو ملکی معیشت ہے اس کو ٹیک آف کرانے کے لیے ہم نے بھی کچھ غلطیاں کی ہیں. اپنی غلطیوں کا میرے خیال سے اگر ہمیں ادراک ہو جائے، اس میں ہم کام شروع کر دیں تو بہتری کی طرف جا سکتے ہیں. تو کیا ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں بنیادی یا ہو رہی ہیں کہ ہماری جو معیشت ہے ابھی تک اس طرح رن وے پہ نہیں آ رہی جیسے ہم دعوے کرتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں اب اس بارے میں سوچنا ہوگا کہ ہم سے کہاں پہ غلطیاں ہوئی اور اس کا ادراک کیسے ممکن بنایا جائے، حل کی طرف کیسے جائیں؟ دیکھیے پاکستان سے بے شمار غلطیاں ہوئی ہیں. آپ کو سن کے ایک بڑی واضح بات ہے کہ پاکستان جو ہے، آپ یہ دیکھیے کہ 1947 کے بعد سے 2012-13 تک یعنی کہ تقریباً 65 سال ہمارا قرضہ جو تھا باہر کا وہ تقریباً $65 ارب تک پہنچا تھا، یعنی کہ آن دی ایوریج صرف $1 ارب کا سالانہ اضافہ ہوتا رہا ہے. اس کے بعد میں 2012-13 کے بعد اب 11واں سال ہے، اور اس میں گزر چکا ہے اور 2 گنا ہو گیا. یعنی کہ جو قرضہ 65 سال میں بڑھا تھا وہی لیول آف قرضہ ہم نے بڑھایا پھر 11 سال، یعنی کہ پچھلے 11 سال میں بے تحاشا پاکستان نے قرضے لیے. اور اس لیے ہم بالکل جسے کہتے ہیں نا ڈیفالٹ کے قریب میں آ گئے تھے جون 23 میں. اور یہ اب بوجھ پاکستان پر بہت زیادہ ہے، اور اگرچہ پاکستان اپنے ایکسپورٹس کو بڑھا نہیں پاتا اور امپورٹس نمایاں طور پر کم نہیں ہوتے یا دوسری چیزوں میں اضافہ نہیں ہوتا، تو یہ کہنا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا، یہ دراصل میں سمجھتا ہوں کہ اللہ چاہیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے، ضرور ہونا بھی چاہیے، مگر اس کے امکانات بہت کم.
اچھا سر، اخراجات میں کمی کے لیے جو ہم اکثر بات کرتے ہیں تو حکومت اصلاحات کی بات کرتی ہے، اصلاحات کسی حد تک کر بھی رہی ہے، مختلف ڈویژنس ہیں، وزارتیں ہیں، ان کو ختم بھی کیا جا رہا ہے، پینشن سے چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے، اس میں آپ کا کامنٹ ضرور چاہوں گی۔ دیکھیے پینشنز پر ابھی تک کوئی خاص پروگریس نہیں ہوا ہے۔ آپ اگر اس وقت سارے 4 صوبوں ملٹری اور فیڈرل سول امپلائیز کے پینشنز ملا لیں تو آپ کو سن کے شاید حیرت نہ ہو کہ یہ 17 سے 2000 ارب تک پہنچ چکے، اور یہ اس نظام پہ منحصر تھے کہ کوئی کنٹریبیوشنز نہیں دے جا رہے، نان کنٹریبیوشن، ایسا پینشن اسکیم دنیا میں بہت کم ہوتا ہے۔ تو اس میں بہت اب تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ انسسٹینیبل ہو چکا ہے، اور اب پاکستان کو کنٹریبیوٹری اسکیم کی طرف جانا پڑے گا۔ دوسری طرف جو آپ نے ذکر کیا منسٹریز، ڈویژنز، آٹونومس باڈیز، اٹیچ ڈپارٹمنٹس، اس پہ بہت کم کام ہوا ہے، امپلیمنٹیشن نہ ہونے کے برابر ہے، اور ہمیں اب تقریباً کوشش کر کے، میرا اپنا اندازہ، میں بہت سال پہلے ڈاؤن سائزنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا پاکستان کے لیے، اس وقت ہمارا اندازہ یہ تھا کہ پاکستان کو فیڈرل لیول پر کھینچ کھانچ کے 15 ڈویژنز کی ضرورت ہے، اور اس وقت پاکستان میں 40 ڈویژنز موجود ہیں۔ اس حد تک ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو پھیلا دیا ہے اور خرچے بے تحاشا بڑھ چکے ہیں۔ اچھا سر، اطلاعات یہ بھی ہے کہ حکومت کو تقریباً یہ جو 150 ارب روپے کا شارٹ فال متوقع ہے، اور اس کی وجہ سے تقریباً 1 ٹریلین روپے کے منی بجٹ کی جو تجویز دی گئی ہے، اب خبریں یہ کہ سیلز ٹیکس جو استثناء ہے وہ ختم کیا جائے گا اور ود ہولڈنگ ٹیکس عائد کیا جا سکتا ہے، تو ہماری جو اکانومی، ہماری معیشت اس منی بجٹ کا بوجھ اٹھا لے گی؟ دیکھیے اس وقت یہ منی نہیں ہوگا، یہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو اسے آپ میکسی بجٹ کہہ دیں تو بہتر ہو۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بجٹ کے جو پروجیکشنز کیے گئے تھے، with all due respect to the Ministry of Finance، وہ کافی حد تک ان میں غلطیاں تھیں، اور میں حیران ہوں کہ پاکستان اس ایک بڑا ملک، سینئر ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حکومتوں میں، اس طرح کی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا جو ریونیو ہے وہ تقریباً 9300 ارب سے بڑھ کر، فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا بڑھ کر حیرت انگیز 12970 ارب تک ایک سال میں آپ لے جائیں گے، یعنی کہ 3500 ارب سے بھی ایک لحاظ سے زیادہ۔ یہ بہت ہی آپٹمسٹک بجٹنگ تھی، 40% گروتھ کی، اور جو بجٹ کے پرپوزلز لائے گئے تھے وہ بالکل کافی تھے، نامناسب بھی تھے، اور اندازہ ہم کم از کم میرا ہے، میری زندگی گزری ان کیلکولیشنز میں، کہ تقریباً 1500 سے 1700 ارب کا شارٹ فال اس وقت ہو سکتا ہے، اور خیال یہ ہے کہ اتنا بڑا منی یا میکسی بجٹ لانا غیر ممکن ہے، اور اس کے نتیجے میں اکانومی اور بالکل بیٹھ جائے گی۔ تو اب یہ سوچنا ہے کہ آئی ایم ایف کو کس طرح ہم سمجھائیں گے کہ بھائی ہم نے جو ٹارگٹ سیٹ کیا تھا 12970 ارب کے لگ بھگ کا، وہ غلط تھا، نامناسب تھا، اور بس ہم اس حد تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک اور چیز، یہ جو ہمارا ایک مسئلہ درآمدات اور برآمدات، اس میں بڑھتا ہوا فرق ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق پاکستان نے اگست میں دنیا سے 4 ارب 71 کروڑ ڈالر کی جو اشیاء خریدی ہیں، اور دنیا کو 2 ارب 48 کروڑ ڈالر مالیت کی اشیاء فروخت کی ہیں۔ اس فرق کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے، کیسے کم ہو سکتا ہے، جبکہ بجلی کے نرخ بھی اگر دیکھا جائے یہ بھی ایک بڑا، بہت بڑا مسئلہ کہ صنعت کے لیے کم بنا ہوا ہے، تو آپ اگری کریں گے؟ بات دراصل یہ ہے کہ اس وقت ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے توازن ادائیگی کا، وہ کافی حد تک مناسب ہے، اور جو ڈیفیسٹ ہے وہ اللہ کے فضل سے بہت کم ہو چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے
آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ برآمدات اور درآمدات میں فرق بہت ہے، مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جو بھائی باہر کام کر رہے ہیں انہوں نے ریمیٹنسز بہت بھیجا ہے، اس سے ہم اپنا خسارہ پورا کر رہے ہیں. اور آپ کو سن کے تو خوشی ہونی چاہیے کہ کم از کم ریمیٹنسز میں پہلے 2 مہینے میں اس سال کے 40% اضافہ ہے. تھینک یو آور ورکرز. بالکل، ہم سب کی طرف سے ان کو شکریہ. اچھا سر، یہ نگراں حکومت و موجودہ حکومت نے بھی نجکاری کے لیے میں کہوں بڑا خوب ماحول بنایا ہے، لیکن ابھی تک ہم کچھ بھی بیچ نہیں سکے ہیں. باتیں ہم تب سے کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ ہے جو رائے ہے ملی جولی PIA بیچنے کے لیے ہم تقریباً پچھلے 5 سالوں میں 1 ارب 99 کروڑ روپے خرچ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک سر کوئی قابل ذکر بولی نہیں لگی ہے. یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے نجکاری میں چیئرمین نجکاری کمیشن کا بیان ہے. تو سر یہ PIA کی جو نجکاری ہے، پرائیویٹائزیشن سے تو معاملات حل کی طرف نہیں جاتے. اگر ہم کامیاب ممالک کی بات کریں تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ ایئر لائنس کی اگر ہم بات کریں پرائیویٹائزیشن کی طرف وہ لوگ جا چکے ہیں. تو ہمارے ہاں اتنا معاملہ کیوں بنا ہوا ہے؟ اور جبکہ میرے خیال سے ایک دفعہ آپ ہی تھے میرے ساتھ پروگرام میں، ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس پہ بات بھی کی تھی، اگر میں غلط نہیں ہوں آپ ہی تھے میرے ساتھ پروگرام میں، کوئی اور مہمان نہیں تھے، کہ جب ہم نے بات کی تھی کہ اتنا زیادہ بوجھ اٹھایا جا رہا ہے، مطلب اتنے زیادہ امپلائیز ہیں، اتنے ہمارے پاس جہاز نہیں ہیں، اتنا کمایا نہیں جا رہا، تو باقاعدہ سفید ہاتھی بن گیا ہے PIA کہ ان سب امپلائیز کی ضرورت ہے، سیلریز بھی نکالنی ہے. جب آپ اتنا ارن نہیں کر پا رہے ہوں گے، پھر اس پہ خرچہ زیادہ ہو رہا ہوگا، تو ہم خسارے میں جا رہے ہیں. جی بات دراصل یہ ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، مجھے بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی بات دراصل یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب ہم بہت سال پہلے شاگرد تھے اور ہم انگلینڈ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے، تو اس زمانے میں PIA نیا تھا، اور اس وقت آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ ایک بہترین ایئر لائن سمجھا جاتا، اور اس کی جو مینجمنٹ تھی وہ ایک بڑے مشہور ایئر مارشل تھے نور خان صاحب. پاکستان کا انٹرنیشنل ایئر لائنز دنیا کے بہترین ایئر لائنز میں اس وقت شمار ہو رہا. اب اس کے بعد تقریباً 50 سال بعد یہ حال ہو چکا ہے. یہ ہمارے سب اداروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ زیادہ لوگ بھر لیتے ہیں، دوسری طرف کرپشن کا نظام شروع ہو جاتا ہے، چوریاں اور اس طرح کی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں. اور PIA کہ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا اچھا ایئر لائن اس وقت تباہ حالت میں ہے. اور آپ کو تو شاید اس کا علم ہو کہ جو پینڈنگ لائبلٹیز ہیں، یعنی کہ جو ڈیٹ اوڈ ہے بائی PIA وہ تقریباً 800 ارب کا ہے. تو یہ لائبلٹی کون اٹھائے گا؟ اور سر آپ کو یاد ہوگا یہ جو PIA میں کئی اس کو ایک ریمارک کہہ لیں کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، یہ کس نے کہا تھا؟ فرسٹ لیڈی US کی جیکولین کینیڈی، انہوں نے کہا تھا نا یہ if I'm not wrong کہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، مطلب یہ سٹینڈرڈ تھا ہمارا. بالکل. اور میں آپ کو بتاؤں ہمیں فخر ہوتا تھا، ہم جب جاتے تھے سالانہ 1-2 مرتبہ PIA سے، سروس بہترین، ماحول بہت اچھا تھا. مگر اب افسوس ہے پاکستان میں یہ آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں سے تقریباً ہر چیز میں آہستہ آہستہ کمی آتی گئی ہے. اور اب ایک فرنٹ پہ نہیں بٹ بہت سے فرنٹس پر بڑے بڑے مسائل کھڑے ہو چکے ہیں پاکستان کی. ٹھیک، چلو اینڈ میں آپ سے سر میں جاننا چاہوں گی، جو آپ نے کہہ دیا کہ یہ جو منی بجٹ ہے اس کو منی بجٹ نہ کہیں، یہ ایک بڑا بجٹ ہوگا، میکسی بجٹ کا آپ نے لفظ استعمال کیا، ٹرم یوز کی، تو سر آپ نے تو ڈرا دیا مجھ سمیت سب کو. اس پہ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ تمام لوگ آلریڈی بڑے پریشان ہیں. بجلی کے بل آپ کو پتہ ہے کہ لوگ افورڈ نہیں کر پا رہے ہیں، ابھی گرمی کا سیزن نہیں ختم ہوا، اب خیر موسم تھوڑا چینج ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا مڈل کلاس لوگ تو بیچارے سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کو بھی بہت سے لوگ ملتے ہوں گے جو کہ آپ پڑھاتے بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں، بہت سے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا. ایک AC جو لوگ چلا رہے ہیں سر، ان کا بل کتنا ہزاروں میں آ رہا ہے. جو لوگ 2 AC چلا رہے ہیں تو لاکھ روپے تو ان کو بل دینا پڑ رہا ہے. تو یہ اگر منی بجٹ نہیں میکسی بجٹ ہوگا تو کیا ہوگا پھر آگے؟ بات دراصل یہ ہے کہ جو غلطی ڈیزائننگ میں ہوئی بجٹ کے، اس سے ہمیں مان لینا چاہیے. اوور ایسٹیمیشن
اور IMF کو کنونس کرنا چاہیے کہ دیکھیے ہم ضرور کریں گے، ریفارمز لائیں گے. اب ایک چیز آپ کو جنوری میں کرنا ہے جی، اور وہ یہ ہے کہ ایگریکلچرل انکم ٹیکس 1997 میں بڑی محنت سے میں وہ لا لے آیا تھا، میں حکومت میں تھا اس وقت. مگر آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے تقریباً 27 سال کے بعد ٹوٹل ریونیو جو ہے آپ کے ایگریکلچرل انکم ٹیکس سے صرف 2 ارب، جبکہ پوٹینشیل ریونیو 600 سے 800 ارب ہے، اس لیے کہ بڑے زمیندار ٹیکس نہیں دیتے. اس طرح کی آپ کو اب ریفارمز لانے پڑیں گے، ٹیکس کے نظام کو پھیلانا پڑے گا، براڈ بیس کرنا پڑے گا. اب آپ دیکھیے پچھلے دنوں ہم نے ریٹیلرز کو لانے کی کوشش کی ٹیکس کے نظام میں، اس میں بھی آپ کامیاب ابھی تک نہیں ہو پائے. تو یہ ٹف میجرز ول ہیو ٹو بی ٹیکن، اور اس کے نتیجے میں جہاں بھی بہت کم ٹیکس کا بوجھ ہے اور پروگریسو ہونا چاہیے تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا. پاکستان کے لیے یہ بہت مشکل وقت ہے اور مشکل وقتوں میں سخت سے سخت اقدامات لینے پڑتے ہیں اپنے ملک کو بچانے کے لیے اور آگے لے جانے. ٹھیک ہے جی سر، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پاشا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. اور ناظرین اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل. اگر زندگی نے وفا کی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.